हम्म, वो हकारत से सोचने लगी। जिसे देखो वही अपनी निगाहों के फंदे मेरी तरफ फेंकता है। हसीन होना भी मुसीबत है। मिठास ज्यादा हो तो सारी मक्खियां एक ही तरफ खिंची चली आती हैं। मक्खी कहीं का। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो बहुत मगरूर थी। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। इसके नौजवान साथी ने इसे बुनबुनाते हुए मुखातब किया, फरियाल, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने फरियाल के जहन में कहा, चुप मक्खी कहीं का। अपनी ही सोच के मुताबिक वही बात इसकी जुबान से निकल गई। इसका साथी जवान अपनी तौहीन पर कुछ बौखलाया, कुछ गुस्से से तमतमाया, फिर गुस्से को जब्त करते हुए दबी हुई जुबान में सरगोशी में कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अगर मैं तुम्हारा नाज उठाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इंसल्ट करो। फरियाल परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने फिर पहले की तरह आंखें बंद कर ली थी। अब इसे देखने की क्या जरूरत थी। मैं तो दिमाग की स्क्रीन पर इसकी सोच के जरिए इसकी तमाम हरकतें देख सकता था। पहले तो वो फकरिया अंदाज में ये समझ रही थी कि दूसरों की तरह मैं भी गर्मा गर्म निगाहों से इसे देख रहा हूँ। इसके तजर्बात ने इसे यही समझाया था कि इसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। मगर मुझे बड़ी बेनियाजी से आंखें बंद किए देखकर वो जल गई। फिर इसने पलटकर अपने साथी के सामने सफाई पेश की, हशमत, मैं दरअसल इस आदमी के मुतल्लिक सोच रही थी जो दूसरी तरफ आंखें बंद किए अपनी सीट पर बैठा है। मैंने तुम्हें नहीं उसे मक्खी कहा था। हशमत की तसल्ली हो गई। इसने मुस्कुरा कर कहा, तुम ऐसी मीठी हो कि तमाम निगाहें बेख्तियार तुम्हारी तरफ उड़ने लगती हैं। इस तरह उड़ने वालों को तुम मक्खी कहती हो। मेरे मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? मैंने बेख्तियार तुम्हें मक्खी कहा तो तुम नाराज हो गए। तुम मेरी तरफ उड़ना छोड़ दो, फिर मैं अपनी राय दूंगी। मैं दिल से मजबूर हूँ। क्या तुम मुझे परवाना नहीं कह सकती? इसकी परवाज में सच्ची लगन होती है। फरियाल ने खिड़की से बाहर परवाज करते हुए बादलों को देखा और पूछा, ये जहाज कितनी बुलंदी पर परवाज कर रहा है? तुम हमेशा की तरह फिर मुझे टाल रही हो। मेरी परवाज में सच्ची लगन, इसीलिए तुम मुझे परवाना कहने से कतरा रही हो। PIA के इस त्यारे की परवाज में भी सच्ची लगन है। ये हमें बाखैरियत हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर बात सच्ची लगन तक है तो मैं तुम्हें हवाई जहाज क्यों ना कहूँ। हशमत ने झींप कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर मजाक में टाल रही हो। देखो हशमत, बोर न करो, मैं कुछ देर खामोश रहना चाहती हूँ। फरियाल ने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही मैंने इसकी सोच में कहा, इसकी आंखें कितनी अजीब हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ तो दिमाग की आंखों से इसे ही देखने लगती हूँ। इस सोच के साथ ही मेरी आंखें इसके दिमाग में रोशन हो गई। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, फिर जरा गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी। अब मेरी आंखें बंद नहीं थी, इसके बावजूद मैं इसे नहीं देख रहा था। बड़ी बेनियाजी से छत को तक रहा था। मेरे इस रवैये से वो सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं मक्खी नहीं हूँ। वो जितनी भी मीठी हो, मैं इसकी तरफ परवाज नहीं करूँगा। थोड़ी देर पहले जो हमारी नजरें टकराई थी वो महज इत्तेफाक था। मैं किसी लड़की को खातिर में लाने वाला नहीं हूँ। औरत के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए तो वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाती है। इसे छुपी छुपी सी तौहीन का एहसास होता है कि किसी की नज़रों में इसके हुस्न का बाव गिर गया है। तारीफी निगाहों के बाजार में हर हसीन औरत अपने हुस्न की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहती है। कोई निगाह इसे गिरा दे तो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाती है। इसने गुस्से और हकारत से सोचा, नॉनसेंस। बहुत से लोग बदज़ौक़ और बेहिस होते हैं, फूल और औरत की खूबसूरती को नहीं समझते। ये शख्स छत को देख रहा है। अगर ये बाज़ौक़ होता तो खिड़की के बाहर उड़ते हुए सफ़ेद बादलों के हुस्न को देखता। वो इंसान ही क्या जो कुदरत के हुस्न को न देखे, न समझे, बल्कि एक ठोस छत को यूं ही घूरता रहे।
ایسے گور رہا ہے جیسے اس چھت کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کی چھت کو اور دیواروں کو محبت سے دیکھتے ہیں اور انہیں رنگ اور روغن سے نکھارتے ہیں، مگر اپنی گھر والی کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ کیسے بے حس ہوتے ہیں یہ مرد۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا، اگر میں اس کی گھر والی بن جاؤں تو؟ ہاں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں بہت دیر سے خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، مجھے ایسا ہی نوجوان پسند آئے گا جو مجھ سے بے نیاز رہے گا، لیکن میں نے تو اسے پسند تو نہیں کیا ہے۔ کیا اس کے متعلق سوچنے کا مطلب ہے کہ میں اسے پسند کر رہی ہوں؟ نہیں، مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے۔ وہ سوچنے لگی کہ کراچی پہنچ کر اپنی ممی سے کس طرح ملوں گی اور کس طرح انہیں سفر کی داستان سناؤں گی۔ اس نے سفر کے دوران بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس کی آنکھیں مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ واقعی عجیب سی آنکھیں ہیں اس مغرور سے نوجوان کی۔ وہ گھوم پھر کر پھر میرے متعلق سوچنے لگی۔ میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ اسی وقت اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا۔ یہ شخص ایسے ہی مسکرا رہا ہے جیسے سمجھ رہا ہو کہ میں اسی کے متعلق سوچے جا رہی ہوں۔ وہ اس خیال سے گڑبڑا گئی کہ وہ کیوں میرے متعلق سوچ رہی ہے۔ میں اس کی پریشانیوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس خیال سے خوشی ہو رہی تھی کہ میں ایک بدمزاج حسینہ کے غرور کو توڑ رہا ہوں۔ بہرحال کافی تفریح ہو چکی تھی۔ میں پھر ماسٹر جوشے کی طرف لوٹ گیا۔ وہ ہسپتال سے مرہم پٹی کرانے کے بعد سعید احمد سے رخصت ہو کر ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ مدام اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا، اب فرحاد کا پیچھا کرنے کے لیے کسی اچھے گائیڈ کی ضرورت ہے۔ سعید احمد اب تک گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر ہسپتال کا ڈاکٹر ایک ہفتے سے پہلے اسے ڈسچارج نہیں کرے گا۔ اس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ وہ میرے لیے ایک گائیڈ مہیا کر دیں گے، مگر اب تو دفاتر بند ہو چکے ہیں۔ یہ کام کل ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ کل تک کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے، مگر کل زیادہ دور نہیں تھا۔ مدام میری بو سونگتی ہوئی ماسٹر جوشے کو پھر میرے پیچھے لگا دے گی۔ کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں مدام کی سوچ تک پہنچ کر اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لوں؟ مگر نہیں، یہ امکانہ خیال تھا۔ اس عورت کا ذہن یقیناً ماسٹر جوشے کے کنٹرول میں ہوگا، لہٰذا اس کے دماغ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر جوشے سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اس خطرناک عورت کو قابو میں لانے کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے کراچی کی زمین پر قدم رکھا۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل کر پتہ چلا کہ ٹیکسیوں کی ہڑتال ہے۔ جن مسافروں کے پاس اپنی کاریں تھیں وہ بڑے آرام سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ فریال کی ممی اسے اپنی کار میں لینے آئی تھی۔ لیگج ہال کے باہر دونوں ماں بیٹی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ باتوں کے دوران دوبارہ فریال نے دور سے میری جانب دیکھا۔ سفر کے دوران بھی وہ کئی بار میری طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ممی سے باتیں کر رہی تھی، مگر میرے متعلق سوچ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں ٹیکسی کے انتظار میں ساری رات وہاں کھڑا رہ جاؤں گا۔ اس کی گردن فخر سے تن گئی کہ اس کے پاس کار ہے اور میں بیکار ہوں۔ میں نے اس کے ذہن میں کہا، اس شخص سے صرف ایک بار اتفاقیہ نظریں ٹکرائی تھی، اس کے بعد یہ اب تک مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ شاید اس نے مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اگر میں اسے اپنی کار میں لفٹ دوں تو یہ قریب آ کر مجھے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کی سوچ نے جھنجھلا کر کہا، لعنت ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسے لفٹ دوں۔ وہ اپنی ممی اور حشمت کے ساتھ کار کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بھی کار کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچ کر اس کی ممی کو نہایت معذب انداز میں مخاطب کیا، میڈم
میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کیا مجھے شہر تک لفٹ مل سکتی ہے؟ فریال نے اپنی ممی کے جواب دینے سے پہلے ہی تنک کر کہا، جن کے پاس کاریں نہیں ہوتی وہ خواہ مخواہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابھی میرے پاس کار نہیں ہے، مگر میں یہاں کار ہی خریدنے آیا ہوں۔ میرے اس بریف کیس میں 2 لاکھ روپے ہیں۔ 2 لاکھ کی بات سنتے ہی ممی نے ایک زور کی سانس کھینچی، حیرانی سے ایک بار مجھے اور دوسری بار بریف کیس کو دیکھنے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرتے ہو اور دوسروں کو بتا بھی دیتے ہو، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ حشمت مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں فریال پر اپنی امارات کا رعب جما رہا ہوں۔ میں نے تو سچ بات کہی تھی، مگر فریال اور اس ممی کی آنکھیں بریف کیس سے چپک گئی تھی۔ اس کی ممی کی سوچ کہہ رہی تھی، اگر یہ رقم مجھے مل جاتی تو کتنے ہی قرضے ادا ہو جاتے، میں اس کار کو بیچ کر نئے ماڈل کی کار خرید لیتی، اس طرح دکھاوے کی شان و شوکت کا بھرم رہ جاتا۔ فریال کے ڈیڈی کے مرنے کے بعد میں نے 2 لاکھ روپے اب تک ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ پتہ نہیں یہ نادان لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا ڈنگے مار رہا ہے۔ حشمت نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے احمق نظر نہیں آتے کہ اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرو۔ تم خواہ مخواہ اپنی امارات کا رعب کیوں جما رہے ہو؟ میں نے بریف کیس کو ڈگی کے اوپر رکھتے ہوئے کہا، میں خواہ مخواہ رعب نہیں جماتا، جو سچ ہے وہی کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بریف کیس کھول دیا۔ بریف کیس کھلتے ہی فریال اور ممی کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئی۔ ممی نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بند کرو، اسے جلدی بند کرو، لڑکے تم احمق ہو، کسی نے دیکھ لیا تو۔ ممی نے خود ہی بریف کیس کو جلدی سے بند کر دیا، پھر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئی بولی، چلو گاڑی میں بیٹھو، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اپنی حماقتوں سے اس شہر میں مر جاؤ گے۔ میں نے بریف کیس کو لاک کر کے اسے ممی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ممی اسے آپ ہی رکھے، جب میری ممی زندہ تھی تو مجھے آپ ہی کی طرح ڈانٹتی تھی اور مجھ سے پیسے چھین کر رکھ لیتی تھی، آپ بھی تو میری ممی جیسی ہیں۔ وہ بریف کیس کو ہاتھوں میں لے کر یوں کھل گئی جیسے سارے جہان کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ انہیں وقتی طور پر دولت ملی، مگر وہ زبان سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری صورت میں بیٹا مل گیا ہے، مگر نادان بیٹا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی ہے، مگر دولت تو آنی جانی چیز ہے، تمہارے جیسا بیٹا اتفاق سے ہی ملتا ہے۔ وہ اتنی محبت سے مجھے بیٹا کہہ رہی تھی کہ میں یقیناً ان کی محبت کے فریب میں آ جاتا، مگر اے ٹیلی پیتھی کے علم، تیرا شکریہ، تو مجھے انسانوں کے اصلی چھپے ہوئے بدنما چہرے دکھا دیتا ہے۔ انسان اسی لیے دوگلی حرکتوں کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی میٹھی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی مکاریوں کو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ اپنے وجود کے اندر چھپ کر دوسروں سے فریب کرتا ہے۔ اسی وقت ممی کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی طرح وہ اپنی میٹھی چھری تلے رکھ سکتی ہیں۔ وہاں سب سے میٹھی فریال تھی۔ جب حشمت ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ممی بریف کیس لے کر فوراً ہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تاکہ فریال میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکے، دوسرے لفظوں میں میٹھی چھری تلے آ سکوں۔ میں نے کن اکھیوں سے فریال کو دیکھا، وہ قدرے نرم پڑ گئی تھی، جو تیوریاں چڑھائے رہتی تھی وہ اتر گئی تھی۔ وہ اپنے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اسی لیے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس بات کا کاہل نہیں ہوں کہ عورت کا غرور بالکل ہی ختم ہو جائے۔ خدا نے جب حسن اور نزاکت دی ہے تو اسے اپنے آپ پر ناز کرنے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ میں فریال سے بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا، لہٰذا اسے چھوڑ کر اس کی ممی کے ذہن کو پڑھنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت حشمت کی موجودگی سے ناگواری محسوس کر رہی تھی، کیونکہ حشمت عقب نما آئینے کو فریال کی طرف سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہا تھا
کہ میں اس کی محبوبہ سے کتنا قریب ہو چکا ہوں۔ یہ بات ممی کو ناگوار گزری تھی۔ وہ سوچ رہی تھی حشمت اسی طرح سر پر سوار رہا تو یہ نادان لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ یہ مجھے ممی کہتا ہے، میں اسے ماں کا پیار دے کر روک لوں گی۔ یہ درست ہے کہ حشمت بھی خاندانی رئیس ہے مگر کنجوس ہے، نوٹ گن گن کر نکالتا ہے اور بینکوں میں چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ لڑکا بہت فراخ دل ہے، بریف کیس کھول کر 2 لاکھ روپے یوں دکھائے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھی خاندانی رئیس ہے۔ میں نے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پلٹ کر مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فرہاد ہے، مگر میں نے اب تک کسی شیری کے لیے نہر نہیں کھودی۔ میری بات پر وہ اس طرح کھل کر کہکے لگانے لگی جیسے میں نے پیٹ پکڑ کر ہنسنے والا لطیفہ سنایا ہو۔ میں نے دیکھا فریال کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ممی نے کہکوں کی تال پر کہا، معلوم ہوتا ہے اب تک تمہیں کوئی شیری نہیں ملی۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، شیری تو بہت ملتی ہیں مگر کدال نہیں ملتی۔ ملتی تو نقب لگا کر کسی شیری کے گھر میں پہنچ جاتا۔ وہ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم بہت زندہ دل ہو۔ میری فریال کو زندہ دلی بہت پسند ہے، سنجیدہ لوگوں سے تو یہ دور بھاگتی ہے۔ حشمت نے تلخ لہجے میں کہا، ممی پہلے آپ میری سنجیدگی کو دیکھ کر کہتی تھی فریال کو سنجیدگی پسند ہے، آپ بڑی جلدی اپنی بیٹی کے مزاج کو بدل دیتی ہیں۔ فریال نے بڑی دیر کے بعد تنک کر کہا، حشمت تم میری ممی کی انسلٹ کر رہے ہو، یہ میرے مزاج کو کیوں بدلیں گی؟ زندہ دلی کسے پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی پسند ہے۔ حشمت نے غصے سے کہا، یہ تم نہیں کہہ رہی ہو، تمہاری زبان سے اس اجنبی کے 2 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس اجنبی کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ نہ ہو۔ کیا تم اس کے بعد میری طرف واپس آؤ گی؟ فریال نے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ! تم فرہاد صاحب کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہم دولت کے لاچی ہیں اور اس لالچ میں تمہارے جیسے بد زبان سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ فوراً گاڑی روکو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم جیسوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حشمت نے لاپرواہی سے کہا، یہ گاڑی تو تمہاری کوٹھی میں پہنچ کر ہی رکے گی، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کوٹھی پر پہنچ کر تم ماں بیٹی سے نمٹ لوں گا۔ میں نے فریال سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے یہ شخص تم سے بد زبانی کر رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ سے یہ مجھے دشمن کی طرح دیکھتا آ رہا ہے، تم لوگوں کے متعلق اس لیے غلط باتیں کر رہا ہے کہ میں بدک کر اپنے 2 لاکھ روپے لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ میں نے ممی کے چہرے پر ممتا کا نور دیکھا ہے۔ ایسی الڑا ماڈرن مائیں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں۔ ممی نے خوش ہو کر میری بلائیں لینی چاہی مگر نہ لے سکی، کیونکہ بلائیں لینے والے ہاتھوں میں 2 لاکھ روپے کا بریف کیس دبا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبان سے دعائیں دینے لگی۔ ان کے پاس بیٹھا ہوا حشمت مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ کوٹھی میں پہنچ کر وہ مجھ سے بھی نمٹ لے گا۔ فریال بھی اپنی ممی کی طرف سے اسے باتیں سنا رہی تھی۔ کار کے اندر اچھا خاصا شور مچ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی نکارخانے میں پہنچ گیا ہوں۔ حشمت سوچ رہا تھا کہ کوٹھی میں پہنچتے ہی وہ کار سے اترے گا اور میرا گریبان پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لے گا، پھر مجھے فریال کے سامنے اتنا پیٹے گا کہ فریال کو مرد کی صحیح پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد فریال اس کے بازوؤں میں سسک کر روئے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی۔ وہ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکاتا جا رہا تھا۔ کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسے ہی مٹی کا پتلا سمجھ لیا تھا کہ وہ باہر نکل کر مجھے مارتا اور میں خاموشی سے مار کھا لیتا۔ میں نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔
وہ دروازہ کھول کر باہر اترنے کے لیے دروازے کے ہینڈل کی طرف اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، دروازہ اس طرح نہیں کھلے گا، مجھے ریونڈر کی طرف ہاتھ لے جانا چاہیے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار ریونڈر کی طرف گیا اور اسے گھمانے لگا۔ دروازہ کھلنے کے بجائے اس کی کھڑکی کا شیشہ اوپر چڑھنے لگا۔ پھر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے پھر اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اسے سیدھا برآمدے کی طرف جانا ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری سوچ نے چیخ کر کہا، جاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں برآمدے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بے اختیار برآمدے کی طرف چلا گیا۔ اس دوران ہم سب کار سے باہر نکل آئے تھے۔ فریال اور اس کی ممی حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ برآمدے کے آخری سرے تک کیوں جا رہا ہے۔ برآمدے کے آخری سرے پر مٹی کے بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے جس میں نئے نئے پودے اگ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ نہیں تھی، وہاں صرف میں تھا۔ اس کی سوچ ابھرنا بھی چاہتی تو میری سوچ کی قوتیں اسے دبا دیتی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ گملے پودوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بیٹھنے کے لیے ہیں، مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ اف، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ گملے کی گیلی مٹی پر بیٹھ گیا۔ ممی نے چیخ کر کہا، ارے حشمت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں بیٹھ گئے ہو؟ ممی کی باتیں سن کر وہ چونک گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری سوچ نے اسے پھر بٹھا دیا۔ فریال کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے ممی سے پوچھا، کیا اس آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے؟ حشمت نے دور سے چیخ کر کہا، تم پاگل ہو، پاگل کے بچے۔ وہ گملے سے اٹھ کر میری طرف آنا چاہتا تھا لیکن گیلی مٹی کے باعث اس حد تک گملے میں دھس گیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ غصے سے تلملا گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو گملے کے ساتھ گر پڑا۔ گملہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے